बस यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तेहमंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से हैं और आप तमाम मैं बहनों और भाइयों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो गलीलियन बाइबल सन यूट्यूब को पसंद करते हैं और उस पर अपलोडेड तमाम वीडियो को देखकर रिस्पांस करते हैं। आप सबको खुदावंद बरकत दे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा के कलाम पर मबनी, बाइबल मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी, इल्मी रूहानी तालीमात पर मबनी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मकासद के लिए खुदा का फजल बहुत ज़रूरी है और मकासद की नौइयत खुदा देखता है। वैसे तो दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में नए नए मकासद बनाता है, मांगता है, उन मकासद के लिए मेहनत भी करता है। लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस की रोशनी में मकासद के लिए खुदा के फजल को देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और तसल्ली हासिल होती है कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा के लिए मकासद हैं, कलाम के लिए मकासद हैं, तो खुदा यकीनन उनमें अपने लोगों को फजल देता है। आइए मैं आपके लिए खुदावंद के कलाम में से जो हवाला पढ़ना चाहता हूँ जी, तो मैं जो ये हवाला जो सबसे पहले आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो खुदा के कलाम में से तीतुस दूसरा बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और आसबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो जैसा कि हमने ये तिलावत में पढ़ा है कि खुदा का जो फजल है वो हमें बहुत से मकासद हासिल करने के लिए और बहुत से मकासद के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए मिलता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है खुदा का फजल जो हमें मिलता है वो है तरबियत हासिल करने के लिए। यानी अगर एक शख्स खुदा के फजल का दावा तो करता है कि उस पर खुदा का फजल हुआ है और उसकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की तरबियत नहीं है, वो बेतरतीब ज़िंदगी गुजारता है और जिस्मानी ख्वाहिशों से लबरेज ज़िंदगी गुजारता है, इस जहान का हम शक्ल है और दुनियावी ख्वाहिशों से भरा हुआ है, तो खुदा का फजल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो खुदा के फजल को समझता ही नहीं। खुदा का फजल तरबियत देता है। खुदा के फजल ने अपने लोगों को तरबियत दी और बेदीनी के दौर में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत बख्शी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि वो लोग जिन पर खुदा का फजल होता था या जिन पर आज भी खुदा का फजल होता है वो बहुत ज़्यादा परहेजगार होते हैं,
متقی ہوتے ہیں، سچائی سے لبریز ہوتے ہیں، جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے، ان کی زندگی میں خدا کے لیے مقصد ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بغیر مقصد کے نہیں گزارتے۔ ان کی زندگی، جن کی زندگی میں خدا کا فضل ہوتا ہے، وہ لوگ جسمانی مقاصد کے لیے زندہ نہیں رہتے کہ کھایا پیا، عیش پرستی کی اور اس جہان فانی سے چلے گئے۔ یہی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ میرے عزیزو، خدا کا فضل آپ کو اور مجھے بے دینی میں دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے ملتا ہے۔ خدا کا فضل مجھے اور آپ کو اس دنیا میں، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں ہے، اس دنیا میں دنیا کے نور بن کر چلنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کا نور بنے، ہم دنیا کا نمک بنے۔ خدا کا فضل مقاصد حاصل کرنے کے لیے ملتا ہے۔ جس کے جتنے بڑے مقاصد ہوتے ہیں زندگی میں، اتنا ہی خدا کا فضل اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا کا فضل تربیت دیتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی دیتا ہے، اور دینداری کی زندگی دیتا ہے، حکمت اور فراوانی بخشتا ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کے لیے آپ کے سامنے ایک حوالہ جو پڑھنے جا رہا ہوں، دانیل کی کتاب میں سے، دانیل دوسرا باب اور اس کی پہلی سے 13 آیت تک پڑھوں گا۔ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور قصدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائے جائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ قصدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا قصدی سے بیان کیا ہو، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت گاہ انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک ہوا اور سخت قہر آلودہ، اور اس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کرے۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا اور حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کرے۔ تو یہ اتنی لمبی جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اصل میں اس لیے یہ پڑھتا جا رہا تھا کہ آپ
بات کو سمجھ سکے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نبوکت نظر بادشاہ نے خواب دیکھا، میں مختصر طور پر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس خواب کے سبب سے دانییل اور اس کے ساتھی بھی اس حکم کی زد میں آ گئے جس حکم کے تحت حکیموں اور نجومیوں کو قتل کر دیا جانا تھا۔ لہذا اب دانییل کے سامنے ایک مقصد کھل کر سامنے آ گیا، اور بزرگ دانییل نے وہ چیلنج جو تھا، اس نے وہ چیلنج اپنے سر لیا۔ اس نے بادشاہ سے مل کر، اس کے لوگوں سے مل کر یہ اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ کا خواب بھی بتاؤں گا اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ تو یہ وہ بہت بڑا مقصد تھا جس کے لیے بزرگ دانییل کو اب خدا کے فضل کی ضرورت تھی۔ مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، اگر ہم خدا کا کام نہیں کرتے، ہم خدا کا کلام شیئر نہیں کرتے، ہم چیلنجز کا سامنا نہیں کرتے، تو خدا کے فضل کا اپنی زندگی میں تجربہ ہمیں کیا ملے گا؟ خدا کا فضل ہمیشہ با مقصد زندگیوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کا فضل ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، جو خدا کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، خدا کے کلام کی خاطر اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ بزرگ دانییل نے یہ سارا مدعا اپنے اوپر ڈال لیا، اور اس نے کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہے کہ میں اس کے خواب کو اور اس کی تعبیر کو اس کے سامنے پیش کروں گا، لہٰذا تو جو حکم دے چکا ہے اس حکم کو روک، اور اگر میں جواب نہ دے سکا تو جیسا تو چاہتا ہے ویسے کرنا۔ تو ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور پڑھوں گا تاکہ ہم اس بات کو آگے بیان کر سکیں۔ تب دانییل نے، یہ دوسرے باب کی آیت نمبر 17 سے 19 میں پڑھ رہا ہوں، تب دانییل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میشائیل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانییل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہو۔ پھر رات کو خواب میں دانییل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ اب دانییل نے جب بادشاہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں خواب بھی بتاؤں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا گھر جا کر، نہیں، ان تمام لوگوں نے جو دانییل کے ساتھ متفق تھے، دانییل اور اس کے رفیق، لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ انہوں نے خدا سے دعا کی، خدا کے حضور میں انہوں نے ایک مقصد رکھا کہ ہمارے لیے یہ کر، کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور ہم ان تمام بے دینوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہونا چاہتے۔ لکھا ہے انہوں نے کہ خدا کی رحمت طلب کی، رحمت یعنی خدا کا فضل مانگا انہوں نے، اور رات کو انہوں نے دعا کی، دعا کر کے بڑے ایمان سے سو گئے، اور رات کو وہ خواب اور اس کا سارا راز دانییل پر کھل گیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم خدا کے لیے کوئی مقصد اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، خدا اپنے فضل کو ہم پر نازل کرتا ہے، اپنے فضل کی روح سے ہمیں معمور کرتا ہے، ہماری عقل کو کھولتا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری دینداری میں اور پرہیزگاری میں برکت دیتا ہے۔ بے دین بادشاہ اور بے دین ایک سلطنت کے اندر یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے جن کو خدا نے
فضل سے سرفراز کیا۔ لیکن فضل کب نازل ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی مقصد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا مقصد صرف دنیا میں عیش کرنا ہے، کھانا پینا ہے، موج مستی کرنا ہے، تو وہ تو ساری کائنات کا وہ رازق ہے، ساری کائنات کا وہ خالق ہے، وہ سب کو روزی روٹی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے فضل کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے بڑے بڑے مقصد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شروع کریں۔ خدا کے کلام کے لیے چیلنجز کا سامنا کریں، مشکلاتوں سے نہ ڈریں، مخالفتوں سے نہ ڈریں، آنے والے دکھوں سے نہ ڈریں۔ خدا کا فضل ہر جگہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں خدا کا فضل ہمیں سنبھالتا ہے، جس طرح سے بزرگ دانیال کو اور اس کے سارے رفیقوں کو خدا کے فضل نے، خدا کی رحمت نے سرفراز کیا، اور اتنا سرفراز کیا کہ وہ اس اسیری میں، جہاں وہ اسیر تھے، وہاں وہ وزیر بن گئے۔ خدا کا فضل اسیروں کو وزیر بناتا ہے، خدا کا فضل اسیر کو اٹھاتا ہے اور وزیر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جب خدا کے لوگ اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھتے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں خدا کے لیے کیا مقصد ہے، سوچیں آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، آپ زمین پر کس لیے آئے ہیں، آپ کی زندگی میں بائبل مقدس کے لیے کیا مقصد ہے، آپ کی زندگی میں خداوند کے لیے کیا مقصد ہے، آپ کی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے کیا مقصد ہے۔ جتنا زیادہ آپ ان تمام باتوں پر سوچیں گے، آپ خدا کے فضل کا تجربہ کرتے رہیں گے۔ باقی رٹا لگایا ہوا ہے جو فضل فضل کا، بہت سے لوگ ہیں جو فضل کا رٹا لگا کے رکھتے ہیں لیکن بے دین ہیں، اور فضل فضل کرتے ہیں لیکن کوئی تربیت نہیں ان کی زندگی میں، لا قانونیت کا شکار ہیں، بے دینی کا شکار ہیں، خدا سے محبت نہیں ہے، ان کے اندر بے دینی بڑھ گئی ہے اور خدا کی محبت ان کی زندگیوں سے جاتی رہی۔ وہ دنیا کے ہم شکل بن کر اس دنیا میں، دنیا کے ہم شکل بن کر اس دنیا میں خوش و خرم ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب بھی ان سے خدا کے کلام کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں بس جی خدا کا فضل ہے نا، وہ ہمیں بچا لے گا۔ خدا کا فضل تو واقعی ہے، وہ ظاہر ہوا ہے، جو تربیت دیتا ہے، پرہیزگاری دیتا ہے، دینداری دیتا ہے، ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، اور پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ نہ صرف یہ ساری باتیں بلکہ چیلنجز کا سامنا کرنے کی بھی قوت دیتا ہے، جس طرح سے بزرگ دانیال کو وہ خواب اور اس کی تعبیر خدا کی رحمت اور خدا کے فضل نے ہی بتائی۔ جب آپ چیلنج لیں گے، جب آپ مقصد رکھیں گے تو خدا کا فضل میرے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے کام کرے گا۔ روز خدا کے فضل کو مانگیں، لیکن بغیر مقصد کے خدا کا فضل کام نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں خاص خدا کے لیے مقصد رکھیں۔ خدمت وہی ہے جو با مقصد ہو، روحانی زندگی وہی ہے جو با مقصد ہو، اور اس دنیا میں بھی آپ اگر آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اپنی زندگی میں مقصد کو پہچانیں، اس مقصد کو حل کرنے کے لیے خدا کا فضل مانگے۔ خداوند آپ سب کو اپنے فضل اور اطمینان سے لبریز کرے، آمین۔